अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब ने। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत से मामलात हैं जो उमर साहब के साथ हमने डिस्कस करने हैं। क्या रीज़न है कि 22 जून को IMF ने जो है वो रिव्यू में नहीं, पाकिस्तान का जो रिव्यू प्रोग्राम है उसको एजेंडे में शामिल नहीं किया है। FATF पर जो इनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी, 34 में से 12 जो मुतालबात थे मंजूर किए, लेकिन उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में क्यों हैं। और जो इस वक्त बजट पेश किया गया, अब इसमें क्या तब्दीलियाँ होंगी IMF के कहने पे, इस पर ज़रा हम डिटेल बात करेंगे उमर अयूब साहब से। लेकिन इरशाद साहब, उससे पहले जो पंजाब असम्बली में चल रहा है, ये कानून साज जो कर रहे हैं, ये अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं या ये बाज़ाब्ता तौर पे किसी एजेंडे के तहत हो रहा है? अब सब तमाशा ये हुआ कि एक तो असम्बली हाल मौजूद है, असम्बली मौजूद है, उसका स्पीकर मौजूद है, लेकिन इजलास गवर्नर के ऑर्डर से ऐवान इकबाल में हो रहा है और उसकी सदारत डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं। ये एक तमाशा हुआ। मुझे याद है कि 1974 में, उसके बाद भी एक दो दफ़ा हो चुका है, 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में होनी थी और वो असम्बली हाल के अलावा कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जहाँ इतना बड़ा इजलास हो सकता आलमी सतह का। तो असम्बली हाल को मुंतखब किया गया और फिर बाकायदा असम्बली में बाकायदा करारदाद पेश हुई, मुत्तफ़क़त और मंजूर हुई, उसका नोटिफिकेशन हुआ कि 3 दिन के लिए असम्बली हाल जो है बतौर एक कॉन्फ्रेंस हाल के इस्तेमाल होगा और ये इजलास जो है उस करारदाद में, उस नोटिफिकेशन में, उस कानून साजी में शामिल किया गया कि इतने दिन इजलास जो है वो टाउन हाल में होगा। यानी ये एक तरीका है। एक दफ़ा कौमी असम्बली में भी ऐसा हो चुका है कि इजलास दूसरी जगह पे करना था, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर तरीका है कि किस तरह से आपने दूसरी जगह मुंतकिल करना है असम्बली को। एक तो ये हो गया। असम्बली का इजलास जो गवर्नर बुलाता है, इजलास बुलाने के बाद एक आर्डीनेंस और जारी करता है और वो ये है कि जो मुख्तारी असम्बली को हासिल है, असम्बली सेक्रेटेरिएट को और स्पीकर को, वो भी हमने ख़त्म कर दी है और अब पंजाब असम्बली मातहत होगी वजारत कानून के और सेक्रेटरी कानून उसके मामलात को चलाएगा। यानी दुनिया भर में पार्लिमान निज़ाम में जो एग्जेक्टिव के और पार्लियामेंट के और जुडिशरी के मामलात हैं तयशुदा हैं कि ये एक अलग अलग इनका दायरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। ये जो गवर्नर साहब ने किया है सेक्रेटरी कानून के मातहत, तो गवर्नर भी तो आइन की रूह से पार्लियामान का हिस्सा है। इसका मतलब है खुद को भी उन्होंने एक सेक्रेटरी कानून के मातहत कर दिया है। और अच्छा, जब सेशन हो यानी आप कॉल कर देते हैं तो आर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। और ये एतराज़ात हमेशा वैसे आम हालात में जब सदर मुल्क आर्डिनेंस जारी किया करते थे तो ये लोग जो हुक्मरान हैं ये अपोजिशन में थे, ये एतराज़ करते थे कि जी आर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारे सदर बनाया हुआ है। भाई आप सेशन खुद तलब कर चुके हैं, आप आर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। एक तो आप मुकन्ना पर हावी कर रहे हैं एग्जेक्टिव को, दूसरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है उसको ला रहे हैं कि आप सेक्रेटरी कानून को या वजारत कानून को एक उसका दायरा वसी कर रहे हैं और मुकन्ना को भी उसके मातहत कर रहे हैं। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। इस पर आगे प्रोग्राम में डिटेल बात करते हैं, लेकिन उमर अयूब साहब हमारे साथ हैं तो हम उनसे, मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब ये हमें फरमाएं, बाकी जो बातें हैं वो करते हैं आपसे। DGISPR ने कल कहा कि 2 जो इजलास हुए NSC के, उसमें ये तय हो गया कि ये साजिश नहीं हुई, ये मुदाखलत थी। असद उमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये उनका नुक्ता नज़र है और हमारा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और ये साजिश हुई है। अब सिक्योरिटी मामलात में और इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें ज़ाहिर है फ़ौज का या सिक्योरिटी एजेंसीज़ की राय ही हतमी होनी चाहिए और वो होती है। तो आप उसको एक राय करार दें जबकि वो DGISPR का और फ़ौज का एक मौक़िफ़ है। तो इस तरह से आप खामखा इदारों के दरमियान एक तफरीक नहीं पैदा कर रहे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर रहे एक मुदाखलत को साजिश का नाम दे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल अब्बासी साहब, इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया।
اس کے اوپر کل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی اور بڑے واضح طور پہ میں نے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا، چاہے وہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں، ہمارے سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب ہوں، یا پارٹی کا کوئی شخص بھی ہو، ادنیٰ ورکر میرے سمیت، ہم لوگ کا بڑا واضح ایک موقف ہے. ہم نے کہا ہے جی کہ صدر مملکت جو سپریم کمانڈر ہیں جتنی مسلح افواج کے، انہوں نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو لکھا ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ مراسلے کا ذکر، ساتھ مراسلہ، باقی ساری چیزیں لکھی ہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ چیزیں سامنے ہیں اور اس پہ ایک آپ کو کمیشن بنانا چاہیے. تو ہماری التجا ہی ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اس کو سیٹل کرنا چاہیے اور ایک کمیشن بننا چاہیے. جتنا جلدی کمیشن بنے گا اس کی پبلک ہیئرنگز ہونی چاہیے. ہم لوگ اس کو انڈورس کرتے ہیں، ہم لوگ اس کی ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، اور اس کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نمبر ایک بات یہاں تک تو ہو گیا آپ کا مراسلے کی بات. دوسری چیز، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی یا مداخلت ہے یا دوسرا آپ کہہ دیں کہ جی کیا لفظ آپ نے استعمال کیا، ایک مداخلت ہے اور سازش دوسرا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سازش نہیں ہے، سازش. ہاں جی، دیکھیں سازش ہو یا آپ کی مداخلت ہو، چیز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، مطلب آخر میں ہوا کیا کہ ایک ڈونلڈ لیو ایک شخص تھا اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا وہ میسج لایا تھا اور ہمارے ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک یا کامیاب ہوتی ہے اور ریجیم چینج ہوتی ہے، سو آل ول بی فارگیون، سب کچھ ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں. جی نہیں ہوتی تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. الفاظ بڑے واضح ہیں. تو میرے خیال ہے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے صاف کرنے کے لیے، قوم کے سامنے رکھنے کے لیے اور ایسرٹین کرنے کے لیے، کی ورڈ ایسرٹین ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ہماری التجا ہے، ہم تو التجا ہی کر سکتے ہیں بحیثیت شہری، کہ ایک کمیشن بننا چاہیے اور وہ اس چیز کو سیٹل کریں. اچھا عمر صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. یہ کیسا امریکہ نے معاف کیا کہ اس کے بعد اب تک پاکستان کے گھمبیر معاشی حالات میں نہ کوئی گرانٹ آئی، آئی ایم ایف بھی جو ان کی شرائط ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جو ایون امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں یا جو میوچل فرینڈز ہیں پاکستان اور امریکہ کے، ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی پیکج پاکستان کے لیے نہیں آیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، شاید وہ جو سب کچھ معاف کرنے والے، یہ معافی والے نقطہ نظر کی نفی نہیں ہو جاتی یہاں پر؟ دیکھیے جی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہو یا اسٹاف کالج میں ہو، آپ کو جس وقت وہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ، اور لیکچرز ہم لوگ بھی دیتے ہیں وہاں پہ، ایک بنیادی چیز ایک وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا آپ کی جغرافیائی سرحدیں 3 چیزوں پہ منحصر ہوتی ہیں. آپ کی ایک مضبوط معیشت، آپ کا کریڈیبل ڈیفنس یعنی کہ مضبوط دفاع، اور تیسری چیز قومی امانگی، آپ کی نیشنل کوہیژن. ہمارا دشمن ملک ہندوستان جو ہے، بھارت، اس نے ہر ایک حد الوسع کوشش کی ہے کہ ہمارے ان 3 چیزوں پہ وہ وار کرے، ان تینوں ستونوں پہ. اور میں 12 بار یہ ایک پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں، میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے اوپر جو اس وقت چیز ہو رہی ہے وہ ایک اقتصادی دہشت گردی سے کم نہیں ہے کہ ہماری اقتصادی حالت پہ ایک وار کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو کریڈیبل ڈیفنس ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی ہم آہنگی پہ بھی بہت مضبوط ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے اور ہمیں یہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ملک ایک کرائسس میں سے گزر رہا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین اور آئندہ آنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے اور ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ جلد از جلد جنرل الیکشن ہو، اور جو پارٹی ہو، ایکس وائی زیڈ الف بے پہ، جو پارٹی عوام کی میجورٹی لیتی ہے وہ آ کے سنبھالے اور لوگوں کے کانفیڈنس کے ساتھ آگے لے کے جائے. جہاں تک اس وقت اقتصادی صورتحال کی بات ہے تو یہ میں ابھی آپ کے سامنے فگرز بھی رکھ لیتا ہوں، میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی ہے شوکت ترین صاحب کے ساتھ. آپ کی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 320 روپے فی لیٹر جائے گی، ڈیزل 320 روپے پہ جائے گا. روپے کی قیمت جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ جو ہمارا بدقسمتی کے ساتھ سلائڈ کر رہا ہے اور مزید کرے گا، 240 کو کراس کر جائے گا. آپ کی بجلی کی قیمت
آلریڈی ابھی بھی انہوں نے مطلب انہوں نے چڑھا دی ہے، اور یہ تقریباً 39-40 روپے فی یونٹ بما جنرل سیلز ٹیکس چڑھے گی۔ آپ کی گیس کی قیمت میرے پاس نوٹیفیکیشنز وغیرہ کی موجود ہیں جو انہوں نے ہیئرنگز کی ہیں، سب سے کم جو سلیب آپ کا، جو سب سے زیادہ آپ سمجھیں کہ غریب لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ان کے سلیبز پہ سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، 400% کا پروپوز ہوا ہے جو حکومت کرے گی۔ امیروں کا گیس کا بل انہوں نے نہیں زیادہ کیا، غریبوں کا 400% زیادہ کیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کی ایک معیشت کی آپ سمجھیں کہ بنیادیں وہ ہلا رہے ہیں۔ عمر صاحب جو سوال تھا عباسی صاحب کا وہ یہ تھا کہ جب رجیم چینج ہو گئی تو توقع تو یہ تھی کہ امریکہ ہمیں معاف کر دے گا اور امریکہ ہمیں اتنی مدد کرے گا کہ نئی رجیم جو ہے ان کے خواہشات کے مطابق آگے بڑھ سکے، لیکن یہ سارا جو آپ پکچر دکھا رہے ہیں یہ تو حکومت کی تبدیلی کے بعد ہو رہی ہے، تو سزا تو ہمیں پھر بھی مل رہی ہے، تو کیا فائدہ ہوا رجیم چینج کا؟ ارشاد صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کرے گا، تو مجھے وہ 1971 میں وہ 7واں بیڑی بیڑا جو ہے تاریخ میں، آپ ماشاءاللہ آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے، فیصل عباسی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، یہ ان کے وعدے جو ہیں وہ وہی 7ویں بیڑی بیڑے کے ہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ نہیں یعنی پھول بنایا اس بار، آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پھر سے پھول بنا دیا یہ جو ہمارے، بالکل جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہاں جی، ہمیں تو ریلائز کرنا چاہیے نا۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جس وقت انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ 1990 میں پاکستان پہ لگی تھی، جس وقت سوویت یونین کے خلاف پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنا تھا، اور ہم نے کتنا مطلب سوویت یونین جو تھا وہ پاکستان کی اس وقت اور سعودی عربیہ کی امداد نہ ہوتی تو افغانستان جہاد میں امریکہ کو کامیابی نہ ہوتی۔ اس کا ہمیں صلہ یہ ملا کہ پریسلر امینڈمنٹ پاکستان پہ آیا، امبارگوز لگے، اور پاکستان کے F-16 جہاز امریکہ نے بند کر دیے، اور وہاں پہ ایک ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں انہوں نے کھڑے کر دیے۔ اس کے بعد جب ہمارے تعلقات ذرا بہتر ہوئے 1999 میں، انہوں نے کہا جی اچھا F-16 جہاز آپ کو نہیں دیتے ہیں، اور یہ بھی میں کروں، یہ بھی میں کہتا جنوں۔ امریکہ کہتا ہے جی ہم نے پاکستان کو ایڈ دی ہے، ایڈ ویڈ کوئی نہیں دی تھی، ہم نے اپنے پیسے ان کو دیے تھے اور انہوں نے جہاز ہمیں اس کے عوض دیے تھے، ہم نے ایک سودا ہم نے ایک چیز خریدی تھی۔ اور وہ بھی اچھا، وہ بھی مزے کی بات یہ ہے فیصل صاحب کہ جس وقت 1999 میں انہوں نے وہ جہاز واپس کرنے کی جگہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم لوگ آپ کو گندم دے دیتے ہیں جی، اور آپ کا انہوں نے ہمیں گندم دی واپس جہاز کے سلے میں، یہ فیکٹس ہیں۔ یہ عمر صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ہمارے پروگرام میں ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے بیسیکلی ریکنسائل کروایا تھا، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ جہاز کے بدلے جب انہوں وہ جہاز دینے پہ راضی ہوئے تو ہماری حکومت نے کہا جی ہمیں گندم دے دیں۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی غالباً حکومت تھی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیں گے معیشت کی، IMF مزید کیا چاہ رہا ہے اور کیا ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب، FATF کا اجلاس برلن میں جاری ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے اپنے 3 سال 8 ماہ میں 34 میں سے 32 ڈیمانڈز ان کی پوری کر لیں، اس کے باوجود ہم گرے لسٹ سے نہیں نکل سکے، اس کی ریزن کیا تھی؟ کیا FATF ایک سیاسی باڈی ہے اور یہ بھی امریکہ کے زیر اثر ہے؟ جی بالکل، حماد اظہر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بہت اس پہ محنت کی تھی اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے بحیثیت ایک پاکستانی، محب الوطن پاکستانی، کہ ہم لوگ جتنا جلدی ہو سکے اس سے نکلیں۔ FATF کو پولیٹیکل طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور جاتا رہیں گے اس کو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل فلوز جو ہوتے ہیں آپ کے وہ دنیا میں ایز اے ٹول، ایز اے ویپن استعمال کیا جاتا ہے، ویپنائز کرتے ہیں اس کو بدقسمتی کے ساتھ۔ یہ دنیا کی جو باڈیز ہیں، آپ مختلف باڈیز ہیں،
اس کو بھی جو طاقتور ممالک ہیں وہ اپنے لیے ٹولز استعمال کرتے ہیں, اوزار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں باقی ملکوں کے خلاف, اور یہ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو ابھی کووڈ میں پاکستان ترقی کر رہا تھا, کووڈ تھا, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سپر سائیکل تھا کموڈٹیز کا, یعنی کہ کموڈٹیز آپ کی اشیاء خورد و نوش, باقی چیزیں, تیل, ایندھن, آپ کا سٹیل, یہ ساری چیزیں اپنی بلند ترین سطح تک پہنچی تھیں, اس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, اور یہ اس کی جو پلاننگ تھی وہ عمران خان صاحب کا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ 6% کی آئی, ہماری انڈسٹری 8% سے گرو ہوئی, زراعت ہماری گرو ہوئی, ہماری سروسز سیکٹر گرو ہوئی, یہاں تک کہ موجودہ یہ امپورٹڈ حکومت آئی, انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ اس گروتھ کو وہ نیچے لائیں, پر آپ کے چیف اکانومسٹ پلاننگ کمیشن نے, ان صاحب نے ان کی وہ بات سے انکار کیا اور انہوں نے ریزائن کیا. انہوں نے کہا میں فگر فجنگ میں نہیں پڑھوں گا, اور بس مطلب ایک مجبوری کے تحت اس حکومت نے پھر ان فگرز کو پبلک کیا, اور صرف ایک ورقہ جو ہے اس میں پہلا فارورڈ جس کو کہتے ہیں, اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنے ریمارکس دیے. باقی تقریباً 550 پیجز جو ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, ہر ایک پیج جو ہے وہ بآواز بلند جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تعریف میں وہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور پرفارمنس کی بنیاد پہ ہے. سو لہٰذا FATF کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہماری دعا ہے بحیثیت محب الوطن پاکستانی کہ ہم لوگ اس سے نکلیں, کیونکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہم لوگ نکلیں, ہم پہ کوئی قطکن نہیں ہونی چاہیے. اور پر بدقسمتی کے ساتھ 3-3.5 سال یہ پاکستان کے اوپر, ہمارے سر کے اوپر یہ تلوار لٹکاتے رہے. عمر صاحب یہ فرمائیں, آپ ایک اہم ممبر تھے عمران خان کی کیبنٹ کے, امریکہ کی ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان سے جو پوری نہ کرنے کی وجہ سے کبھی IMF کے ذریعے ہمارے بازو مروڑا جاتا ہے, کہ FATF کے ذریعے, کبھی اور طریقے سے, کبھی رجیم چینج کے ذریعے, یہ بیسک کون سی ڈیمانڈ ہے جو پاکستان پوری نہیں کر رہا یا خان صاحب نے پوری نہیں کی جس کی سزا ملی ہمیں؟ دیکھیں جی, ہمیں ایک چیز بڑی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہندوستان جس وقت انڈین نیشنل کانگریس پارٹی جو تھی, آپ سے میں 1 منٹ صرف لوں گا آپ کی توسط سے ناظرین کے لیے بھی. ہم لوگ 14 اگست 1947 کو ہم نے آزادی لی, 15 اگست 1947 کو ہندوستان, بھارت جو ہے وہ انڈیا بنا اور آزاد ہوا انگریزوں سے. آپ خود اندازہ لگا لیں, اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, میں کتاب کا نام بھی آپ کو دے دوں گا, کہ 1932 سے ہندوستان کی کانگریس پارٹی, انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن اور لابینگ جو ہے وہ امریکہ میں کانگریس میں انہوں نے شروع کر دی تھی. آپ خود اندازہ لگا لیں, ابھی تک آزادی کے کافی سال رہتے تھے. ہندوستان کی کمیونٹی جو ہے وہاں پہ ان کے بڑے گہری جڑیں ہیں, اور ان کا نیکسس اسرائیلی لابی کے ساتھ ہے. اسرائیلی لابی کے بھی بہت مضبوط جڑیں ہیں امریکہ کے کاروبار میں اور ان کے میڈیا میں اور ان کے فائنینشیل ورلڈ میں. اسی طرح ہندوستان کے بھی ہیں. بڑی کمپنیز دیکھ لیں, ان کے بڑے بڑے CEOs اس وقت بڑی کمپنیز کے, فارچون 500 کی کمپنیز ہیں, ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز وہ انڈینز ہیں, ان کے وائس پریزیڈنٹ آج ایک انڈین ڈسینٹ کی ہیں. سو لہٰذا ان کا کلاؤٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہے. پاکستان کا وہ کلاؤٹ یا وہ وزن ان کی کانگریس میں نہیں ہے, اور وہ اپنے ممبرز کو, اپنے کانگریس مین کو وہاں پہ کنٹریبیوشنز دیتے ہیں. ابھی ہمارے پاکستانی حضرات وہاں پہ متحرک ہوئے ہیں, پر اس حد تک پہنچے نہیں ہیں. لہٰذا ہندوستان اور اسرائیل اپنا وہ اثر اور اپنا وہ وزن جو ہے وہ امریکہ میں بھی استعمال کرتا ہے, وہ برطانیہ میں بھی استعمال کرتا ہے, اور ویسٹرن یورپ میں بھی استعمال کرتا ہے. اور ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان کی ترقی میں جہاں پہ بھی ہو کوئی نہ کوئی روڑے اٹکائے جائیں. چاہے اچھا, پھر ایک سبلیمل میسج بھی ہوتا ہے, کوئی فلم دیکھ لیں, کوئی چیز دیکھ لیں, کوئی ٹیررزم کے بارے میں ہوگا, وہ انجیکٹ کریں گے, کوئی مسلمان ہوگا, کوئی پاکستان کے حوالے سے ہوگا. اسرائیل کے بارے میں آپ کبھی بھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے, ہندوستان کے بارے میں آپ کبھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے. تو ایک لابی ہمارے خلاف کام کر رہی ہے, کرتی رہے گی جب تک کہ
ان کے انٹرسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ اکٹھے نہ ہو، اور وہ مجھے عنقریب ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ کور مسئلہ ہمارا اور ہندوستان کا اس وقت بھی کشمیر کا ہے۔ جب تک اس کی ریزولوشن نہیں ہوتی، جو کہ مودی سرکار کبھی ہونے نہیں دے گا، آپ خود دیکھ لیں کتنے دن، تقریباً 1.5 سال ابھی ہونے کو آئیں گے کہ وہاں پہ کشمیر میں انہوں نے کوئی حق نہیں چھوڑا۔ آپ باقی سٹیٹس میں چلیں گے، عمر صاحب ہمارا سوال یہ ہے، عمر صاحب یہ تو حقیقت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، وہاں پہ وہ مظاہرہ کرتے ہیں یا اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ان کے گھر وہ مسمار کرتے ہیں، جس طرح کے ویسٹ بینک میں یا اسرائیلی ٹیریٹریز میں، اسرائیلی آکیپائڈ ٹیریٹریز میں اسرائیلی فوج کرتی ہے۔ یہ چیز ہمیں جو ہے اپنے ذہنوں میں ڈالنی چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اور وہاں پہ بھی اپنی لابینگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان دارالخلافوں میں ہم لوگ پیش کریں، چاہے وہ لابیسٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہاں پہ وہ اپنے ممبرز کانگریس میں اور پارلیمنٹ میں وہ الیکٹ کر کے بھیجیں۔ عمر صاحب، ایک تو اگر آپ بریفلی اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں، جو ارشاد صاحب نے بات پوچھی تھی کہ ان اسپیسیفک امریکہ آپ کی گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا، اور دوسرا یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، نون لیگ کلیم کرتی ہے ہم نے جو نیشنل گریڈ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا، آپ کے دور حکومت میں کیا کنٹریبیوشن رہی آپ کی حکومت کی جانب سے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ جو ہمارا سسٹم موجود ہے اس پر بھی بوجھ ڈال دیا آپ نے کئی طرح کا۔ تو پہلا مختصر جواب یہ دیجئے کہ آپ سے کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ تھی امریکہ کی جو پوری نہیں ہوئی اور وہ رجیم چینج پر ہوا؟ دوسرا یہ کہ یہ ساری بارودی سنگیں جو آپ بچھا کے گئے ہیں مسلم لیگ کے بقول، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ جی ارشاد صاحب، بڑے اچھے دو سوال ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ امریکہ کی طرف سے، میں کیونکہ دفتر خارجہ سے میرا تعلق نہیں تھا، تو جو میں بحیثیت ایک پارٹی ورکر اور ایک کابینہ کا ممبر جو ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، عمران خان صاحب کی کیا چیز تھی کہ ہم لوگ اپنے فیصلے خود کریں، ہم لوگ ایک خود مختار ملک بن کے پاکستان کے مفادات میں جو فیصلہ ہو وہ ہم لوگ کریں۔ بڑی طاقتوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی، اور انہوں نے یہ رجیم چینج کا بھانڈا جو ہے یہ پھوڑا، اور مطلب انہوں نے یہ چیزیں، یہ ایک قسم کا منترا جو ہے یہ شروع کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری چیز، پاور سیکٹر کے حوالے سے، میں خود انرجی منسٹر رہا 2.5 سال، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، ہم نے صرف محنت کر کے، جس وقت 2018 میں ہم لوگ آئے تو اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی، آپ کے رمضان، پہلا رمضان آیا، آپ کے سحری اور افطار کے ٹائم پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، پی آئی ٹی سی کا ڈیٹا موجود ہے پچھلے رمضان تک۔ جو ابھی رمضان دیکھیں جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا ہے اور ہمارے دور میں، زمین آسمان کا فرق۔ پاکستان میں تقریباً 8,885-86 فیڈرز ہیں، 80% فیڈرز پہ ہم نے نو لوڈ شیڈنگ، زیرو لوڈ شیڈنگ ہم نے کر دی تھی۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ جا کے سروے کرا لیں، ڈیٹا آپ اٹھوا لیں۔ الحمدللہ ہم نے محنت کی، اور جو 20% رہ گئے تھے وہ بلوچستان اور سندھ میں کئی فیڈرز تھے، ہیوی اوور لوڈڈ فیڈرز تھے، یا جہاں پہ ہم نے سسٹم کو بہتر کرنا تھا اس میں بھی ہم لوگ محنت کر رہے تھے۔ جہاں تک ایڈیشن نئے پروجیکٹس کی ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں انہوں نے 4,000 میگا واٹ رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ انہوں نے قربان کیے، کیونکہ یہ امپورٹڈ ایل این جی پروجیکٹس 4,000 میگا واٹ کے لانا چاہ رہے تھے، جو اس وقت ان سے وہ چل نہیں رہے ہیں کیونکہ گیس یہ خرید نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، ہم ان کے دور میں جو سولر انرجی کے پروجیکٹس لگے اس کا ریٹ انہوں نے دیا تھا 24 روپے۔ ہماری حکومت نے 1 سال بعد انہی سولر پروجیکٹس کو جو انہوں نے ختم کیے، اس کو ہم نے جس وقت ریٹ دیا 6 روپے اور اس سے کم، کہاں پہ 24 روپے اور کہاں پہ 6 روپے۔ اور میں پریس سٹیٹمنٹس اور پریس کانفرنسز کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاکستان میں کوئی آپ کی شمسی توانائی کی شدت میں تیزی نہیں آئی ہے، یا ہوا کے بہاؤ میں کوئی تیزی نہیں آئی ہے، ہم نے محنت کر کے اور صاف شفاف طریقے سے یہ پروجیکٹس لگائے ہیں۔ اسی طرح متعدد اور پروجیکٹس انرجی کے ہم نے لگائے، نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں، ہائیڈرو ہیں، باقی بھی ہیں۔
آپ کا ٹرانسمیشن لائن سسٹم مسلم لیگ نون کے دور پہ وہ 17,500-18,000 میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ کر نہیں پاتا تھا. ہم نے اس کی کیپیسٹی اس وقت 29-30,000 میگا واٹ پہ لے گئے ہیں. آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ جو 1,32,000 وولٹ یعنی کہ 132 kVA سے نیچے چلتا ہے, اس کو ہم نے ڈی باٹل نیک کیا. سسٹم سارے کا سارا ٹھیک ہے, صرف اور صرف ان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے, اور یہ میں یا آپ یا فیصل صاحب بات نہیں کر رہے ہیں ارشاد صاحب, یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے 3 دن پہلے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں جو ایک انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ ہے تحریری طور پہ منسٹری آف فائنانس کی طرف سے, سیکرٹری فائنانس کے دستخط بھی اس پہ موجود ہے, انہوں نے وہاں پہ شائع کیا اور وہاں پہ انہوں نے جمع کرایا, جس پہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاور پروجیکٹس لگے وہ مہنگے تھے, وہ غلط تھے, وہ غلط فیول مکس پہ تھے, اور ان کی وجہ سے آج بھی انرجی مکس جو پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ رینیویبل انرجی اور آپ کا ہائیڈل ریسورسز 70% ہونی تھی, انہوں نے امپورٹڈ فیولز پہ 70% کر دی. اور جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور شوکت ترین صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کے تسلسل ہونا چاہیے آپ کی پالیسیز میں اور حکومت میں, اس کا خمیازہ ہم لوگ اس طرح بھگتتے ہیں کہ موڈیز نے ہمارے بینکس کو نیگیٹو ڈکلیئر کیا, اور اس کی وجہ سے آج ان کو ایل سیز کھولنے میں دقت آ رہی ہے, کیونکہ بیرون ملک بینکس کہتے ہیں آپ 100% مارجن پہ ایل سی کھولیں, اور ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے, یہ ان تیل کی کمپنیز کو اور دوسری کمپنیز کو پیسہ دے نہیں رہے ہیں. آج آپ ٹریبیون میں دیکھیں, وہاں پہ بھی آرٹیکل آیا ہوا ہے, آپ ڈان میں دیکھیں, باقی اخباروں میں بھی دیکھیں, متعدد اخباروں میں, پریس میں, یہ ابھی کامن نالج ہے. یہ ایندھن خریدنے کی ایندھن نہیں خرید رہے ہیں, اس لیے ہمیں 8,000 میگا واٹ کی شارٹیج آ رہی ہے, اور یہ مسئلہ اور گمبھیر ہوتا جائے گا. میری پروجیکشن کے مطابق ان کو تقریباً 4 کارگوز, سپاٹ کارگوز 400 MMCFD کے, یہ جولائی میں بھی نہیں خرید پائیں گے, اگست میں بھی نہیں خرید پائیں گے, سپٹمبر میں بھی نہیں خرید پائیں گے. گیس کا میجر بحران جو ہے وہ بھی آ رہا ہے, اور پاور سیکٹر میں بھی آ رہا ہے, اور پھر اس کا کھاد کے سیکٹر میں بھی, فرٹیلائزر میں بھی آ رہا ہے, کیونکہ گیس فرٹیلائزر گیس سے بنتی ہے, اس میں بھی شارٹیج آ رہی ہے. تو یہ ان کے حالات ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. عمر ایوب, سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب میں جو ہو رہا ہے یہ کس کے فائدے میں ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, موسٹ امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں, عجیب اکھاڑا ہے یہ پنجاب اسمبلی جو ہے, اور پھر عجیب ہی یہاں پہ منظر ہیں. وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو وہ ڈسپیوٹڈ, نئے گورنر کی تعیناتی ہو وہ ڈسپیوٹڈ, بجٹ پیش کرنا ہو وہ ڈسپیوٹڈ, اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کے خلاف قرارداد عدم اعتماد آنی ہو وہ ڈسپیوٹڈ. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ 12 کروڑ عوام ہے اس صوبے کے, اس کی یہ پالیسی حکومت کیسے گورن کرے گی؟ اور جو اسپیکر صاحب اور جو اپوزیشن کر رہی ہے, کیا وہ اپنے ووٹر کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, اصل میں سیاست دانوں کے یہی رویے اور یہی انداز کار جو ہے ماضی میں بھی جمہوریت کے لیے نقصان دے رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. یہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, کسی جماعت کے لیڈر سے پوچھیں ہم نے جی ماضی سے بڑا سبق سیکھا ہے. کون سا سبق سیکھا ہے؟ وہ مولانا مودودی نے کہا تو خیر ایوب خان کے دور میں فوجی امروں کے بارے میں تھا, لیکن وہ آتا صادق, وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بدبخت نہ تجربہ نیا کرتے ہیں نہ غلطی نہیں کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان پر جو سب سے بڑا الزام تھا کہ وہ مخالفین کو رگڑ رہا ہے, مقدمات بنا رہا ہے نیب کے, FIA کے, فلاں تو اب یہ اچھا وہ تو 3.5 اور جس کا فائدہ بھی ہوا اپوزیشن کو اس وقت کی اپوزیشن. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ مونسلائی صاحب پہ 2 ارب روپے کا ہو گیا بن رہا ہے, وہ خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ یہ جو بزدار صاحب کے حوالے سے, ویسے وہ لگتا ہے وہ جو جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ تو درست لگتا ہے, لیکن آپ یہ آپ نے 3.5 سال میں سیکھا ہے, یا اس سے پہلے جو میثاق جمہوریت ہے یہ سیکھا تھا کہ اسی طرح کی غلطیاں آپ کریں گے اور پھر موقع دیں گے
کہ کوئی 12 اکتوبر ہو جائے، کوئی 5 جولائی ہو جائے، کوئی 27 اکتوبر ہو جائے، کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی اب تو دونوں کا فرض تھا. میں صرف یہ نہیں کہ نا اسمبلی کا جو ہوا ہے کل تماشا اور آج بھی ہوا ہے، اس میں حکومت کی تو جو غلطیاں ہیں سو غلطیاں ہیں، آرڈیننس جاری کرنا، اختیارات سلب کرنا، یہ وہ سب. لیکن اپوزیشن سے اور اسپیکر سے بھی کوئی پوچھے کہ جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا، جو کچھ آپ کو مل رہا تھا، مثال کے طور پر آپ نے یہ منوا لیا تھا حکومت سے کہ جی آپ کے مقدمات جو آپ کے خلاف 25 مئی کو 24 25 26 کو ہوئے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے. اب وہ تو اچیو کریں. اب آپ نے وہ اچیو کر لیا. آپ نے ضد کر لی کہ عطا اللہ تارڑ کو داخل نہیں ہونے دینا. وہ آپ اسمبلی میں بیٹھا ہوا، اسمبلی میں تو خیر نہیں بیٹھا، وہ ایوان اقبال میں بیٹھا. اچھا آپ نے کہا آئی جی کو ہم بلا کے رہیں گے، چیف سیکرٹری کو. بھائی آپ جو کچھ اچیویبل ہے وہ اچیو کر لیں اور اگلے مرحلے میں وہ کر لیں. لیکن آپ جو اچیو کر سکتے تھے اس اجلاس سے وہ یہ ہے کہ بجٹ جب پیش ہو جاتا پھر تو وہ نہیں ایوان اقبال میں لے جا سکتے تھے اسمبلی میں. اچھا اس کے بعد آپ کسی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اکثریت ہے، موجودہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے. کسی بھی کٹ موشن پہ، کٹوتی کی تحریک پہ آپ حمزہ شہباز کی حکومت کو فارغ کر سکتے ہیں. انہوں نے ماڈل ٹاؤن آ کے بیٹھ جانا تھا. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اسمبلی پہ بیٹھے رہے، اسمبلی پھر وہی محاذرہ ہی ہے، مقدمہ چلتی رہے، مقدمات چلیں، ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں. لیکن جو موقع تھا وہ تو آپ نے بھی ضائع کر دیا اور اپوزیشن. اچھا اس میں ارشاد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اسمبلی کی کمیٹی، پارلیمان کی کمیٹی کسی بھی سرکاری افسر کو اگر طلب کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے اس نے وہاں پیش ہونا تھا. چیف سیکریٹری سے یا آئی جی پنجاب سے موجودہ اسمبلی کو، اسپیکر اسمبلی کو یا کسی بھی ممبر اسمبلی کو، خواہ اپوزیشن کی حکومت کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو کمیٹی میں کیوں طلب نہیں کیا گیا؟ ان کو یہ تو جو کل کارروائی ہم دیکھتے رہے اور سنتے رہے اور جو خبریں آتی رہیں وہ اس حد تک تو تیار ہو گئے تھے حکومت کہ جی استحقاق کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہو جاتے ہیں. اب ایک دفعہ استحقاق کمیٹی کے سامنے جب آ جاتے وہ، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہو سکتا تھا کہ آپ پھر اس کو اسمبلی میں بلا لیتے. لیکن جو پورے حال کو آپ کمیٹی بنا دیتے، پورے پارلیمان کو بنا دیتے، بجٹ پیش ہونے دیتے، بجٹ پیش ہو جاتا، حکومت پھنس جاتی، جی آپ کے نرغے میں ہوتی. وہ اسمبلی میں کھڑے ہیں، اس کے بعد آپ نمبر گیم آپ ٹھیک کر لیتے وہ بھی. اچھا حکومت کا جو معاملہ ہے کہ بھئی آپ اس طرح مذاق بنائیں گے اسمبلی کو، اس اسمبلی کا نہ تقدس رہے گا، نہ احترام رہے گا، نہ وقت رہے گی. تو کل کو جب کوئی تیسرا آ کے وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو وہ جو کہا تھا پرویز مشرف نے کہا تھا کہ میں اس اسمبلی میں کیوں ہوں، بدتمیز لوگوں کا ایک اکھاڑا بنی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ بے عزت، بے توقیر کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کو، پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو، جمہوری نظام کو. یہ ہم ہی اسباب تماشا بنا رہے ہو. جمہور کدھر ہے؟ پچھلے جمہور تو اس میں ہے ہی نہیں نا. جمہور کہاں سے آ گیا؟ جمہور ہے وہ جو جس کے گھر بجلی نہیں جا رہی، جس کو آٹا نہیں مل رہا، جس کو دال نہیں مل رہی، جس کو گھی نہیں مل رہا، جس کو چینی نہیں مل رہی. جمہور تو وہیں کھڑا ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اسمبلی میں جمہور کدھر ہے؟ یہ جمہور ہے نا، یہ جمہور کے نمائندے ہیں نا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہی کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط ترجیحات کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، اور جو عوام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے نا. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم یعنی خود ہم اپنے پروگراموں میں کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کی دشمن جو ہے وہ سب سے وہ مہنگائی ہے. جی مہنگائی مارچ بھی ہو رہے تھے اور مہنگائی کا غلغلہ بھی تھا. لیکن اب مہنگائی جو ہے، مہنگائی تو پہلے سے بڑھ گئی ہے. حکومت چلی گئی، مہنگائی بڑھ گئی. عوام کو حاصل سوائے چہروں کی تبدیلی کے کیا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے، نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے، خواہ وہ حکومتی جماعت ہو یا اپوزیشن کی جماعت. نہیں، اس پہ وہ شاعر نے کہا تھا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر، تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. یہ دیوار کو گرانے والی بات ہے جو کچھ ہمارے سیاستدان جمہوریت پسند کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں تو جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیا پنجاب میں گورنر راج لگ جائے گا؟
نہیں گورنر راج تو خیر ایک آئینی وہ ہے نا آپشن ہے. یہ جب کھیل تماشے ہوتے ہیں ماضی میں جب یہ سب کچھ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ماشاء اللہ آپ کا خیال ہے گورنر راج لگتے تھے؟ بساط ہی لپیٹ دی جائے گی. دیکھیں نا جو کچھ کرتوت ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، کسی کے بھی دل میں یہ خیال آ سکتا ہے. ان کے درمیان کوئی مفاہمت کروانے والا نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پہلے یہ ہوتا تھا مثلا کئی لوگ تھے جو ماضی میں جب یہ جھگڑا فساد اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی پاکستان میں، مولانا ظفر احمد انصاری صاحب تھے. جی. جب بھٹو صاحب اور اپوزیشن کے درمیان بہت زیادہ ہو گئے تو وہ تھے. ہمارے دوست بزرگ دوست مصطفیٰ صادق صاحب ہوتے تھے. جی. مولانا مودودی تھے جن کی بات سنی بھی جاتی تھی، مانی بھی جاتی تھی. مجید نظامی صاحب تھے. ملک معراج خالد صاحب تھے. کئی اور لوگ تھے جو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور وہ میز پہ لا کے بٹھاتے. نواب نصر اللہ خان صاحب تھے. جی. اب تو کوئی ہے ہی نہیں. اداروں کے اندر بھی کوئی نہیں ہے، اداروں سے باہر بھی کوئی نہیں ہے. کوئی کسی کی نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ کسی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے ہی تجربات سے کیا کچھ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہو چکا. یہ جب کوڑوں کی بات کرتے ہیں، پھانسیوں کی بات کرتے ہیں، جلاوطنی کی بات کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے. جی. لیکن سبق آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ امپروومنٹ کہاں پہ ہے؟ آپ نے گروم کہاں کیا؟ یعنی کوئی اصلاح کہاں کی؟ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ اس سے مختلف آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، صرف یہ ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا، فرق اتنا پڑا ہے ضرور کہ پہلے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والوں کو رگڑا لگاتی تھی. پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون کو رگڑا لگاتے تھے. انہیں رگڑا کھاتے کھاتے ایک وقت آیا کہ عمران خان نے ان کو رگڑا لگانا شروع کر دیا. اب یہ سارے مل کے عمران خان کو تہس تہس کرنے کے اور ان کے ساتھیوں کو رگڑا لگانے کی در پہ ہیں. حاصل پھر بھی ان کو کچھ رگڑا ایک وقت میں ایک ہی کو لگایا جا رہا ہوتا ہے، ایک کو لگ رہا ہوتا ہے اور خود بھی اس رگڑے کی ذات میں آنے کے اسباب پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نون لیگ کو رگڑا لگا رہی ہو. نہیں وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اچھا جو لوگ عمران خان کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بچا رہے تھے ان کو، یعنی نیب سے گرفتاریوں سے بچا رہے تھے، تو وہ اب ان کو بھی بچا رہے ہوں گے. اچھا لیکن سوال یہ ہے، اب یہ حمزہ صاحب نے کابینہ بنا دی، وزیر خزانہ تک نہیں بنا سکے. وہ جو اویس لغاری صاحب ہیں ان کو، وہ تو شدید قسم کی کشمکش ہے اندرونی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وزارت خزانہ بھی ہمیں ملے، اچھا ورکس اینڈ کمیونیکیشن بھی ہمیں ملے، مواصلات کا محکمہ بھی ہے، اور بلدیات بھی ہمیں آپ دے دیں. 3 وزیر بننے ہیں اور تینوں یہ اہم عہدے تو دے دیں ہمیں، اور سینئر منسٹری بھی ہمیں دے دیں، وہ شاید حسن مرتضیٰ صاحب ہوں یا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہوں. تو اب مسلم لیگ کہتی ہے کہ پھر ہمارے یعنی یہ وہ وزارتیں ہیں جن کو تر وزارتیں کہا جاتا ہے، تر وزارتیں ترنے والا، جن میں کھانے پینے کو بہت ہے. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ پھر ہم نابینا کیوں ہوئے تھے؟ اگر یہ سارا حلوہ انہوں نے کھانا تھا تو ہمیں. صحیح ہے ارشاد صاحب، اب آپ نے لفظ نابینا استعمال کیا، عرف عام میں وہ کچھ اور استعمال ہوتا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے.